अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द अज जल्द हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफी जीएम खलील कादरी आपकी खिदमत में फिर एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस मौजू का उन्वान है रियाकार, सूफियत और हक्कानियत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का मौजू आईने की तरह साफ और शफ़ाफ है। हमें मालूम है कि हक परस्तों में हमारे इस बयान को सराहा जाएगा और वो हर महरूम सूफी जो उसूल मोहम्मदी और तरीक़े बुजुर्गान दीन नहीं जानते, हम पर अंगुश्त नुमाई करेंगे। बहुत तकलीफ होती है उन शरपसंदों की नादानी से जो सूफियत का लिबादा ओढ़कर जहालत के भंवर में फंसे रहते हैं। सूफियत इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देती है। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि किसी सूफी कामिल के विसाल के बाद उस सूफी की औलाद दीन मोहम्मदी को अपनी जागीर समझ बैठती है, जो सरासर मफाद परस्ती है, क्योंकि मुर्शिद कामिल का हर खलीफा और हर मुरीद मुर्शिद की रूहानी औलाद होती है। यहाँ यानी सूफियत में नफ्सानी रिश्तों को फौकियत नहीं दी जाती। मसलन अगर किसी के वालिद मस्जिद में इमाम है और बेटा मुक्तदी, तो बेटे की नियत ये नहीं होगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह तरफ काबा शरीफ के और पीछे मेरे वालिद, बल्कि वहां इमाम ही को तस्लीम करना पड़ेगा। हाँ, नफ्सानी औलाद की ताज़ीम हर मुरीद पर फर्ज है। अगर किसी सूफी का बेटा वालिद के शागिर्दों यानी मुरीदों को अपना गुलाम समझे, ये उसकी नादानी है। दर हकीकत मुर्शिदे कामिल का हर खलीफा जानशीन होता है, जिसे पीर मुंतखब करके दौलते मारिफत से सरफराज कर देता है, असरार हकीकी की अमानत सौंप देता है। ख्याल है, खिलाफत उसे ही ज़ेबा है जो अपनी ज़ात के आईने से अनानियत, बुग़्ज़, हसद, कीने का गर्द व गुबार साफ करके हर सूरत में ज़हूर हक़ देते। इसी मौजू पर बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, तब से कुछ आदमी ही हमारी नज़र में है। तो जब तक सूफी हर सूरत का एहतराम नहीं करता, समझ लेना चाहिए कि सूरत की मारिफत उसे नहीं हुई। जब तक तालिब अपने आप की नफी करके मतलूब के होने का असबाब नहीं देता, उसे दुनिया लाख करके बैठा ले, कुदरत की नजर में वो साहिबे इरफान नहीं। सूफियत में अव्वल शर्त है खुद की नफी करके खुदा का असबात दे, यानी कि माशूक हकीकी के किरदारों में ढल जाएं। इसी मौजू पर सरकार सैयद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौहीद का दावा आसान है, तौहीद समझना मुश्किल है।
تو خود کو نہیں سمجھا اب تک، قدرت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کلمے کو جو سمجھے مومن ہے، کلمے کو نہ سمجھے کافر ہے۔ کیا پیر کوئی سمجھے کلمہ، ایک لا کا سمجھنا مشکل ہے۔ سرکار امیر اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے لا ہوگا تب الہ کی جلوہ گری ہوگی۔ جو صوفی حقیقی معنوں میں نفی اور اثبات نہیں سمجھتے وہ نامکمل ہے۔ ایسے فریبی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے جھوٹ بول کر، اللہ کے ماننے والوں سے جھوٹ بول کر حقانیت کی آنکھ سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ان کی نیتوں کو، تو دھوکہ وہ اللہ کو نہیں دیتے، مومنوں کو بھی نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ایسے گمراہ صوفی تصوف کے سبق اور اصول محمدی سے کوسوں دور ہے۔ ہر مرید کو چاہیے کہ نسبت کے آئینے میں جب بھی نظر ڈالیں، نسبت کے آئینے پر جب بھی نظر ڈالیں، غیریت کا چشمہ اتار کر نظر ڈالیں۔ پیر کا ہر خلیفہ پیر کے پردے کے بعد سلسلے کا اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا ذمہ دار پیر ہوتا ہے۔ ہر خلیفہ نسبت کا آئینہ ہوتا ہے جس میں عکس محبوب کا پنہا ہوتا ہے۔ پیر کو آئینہ سمجھنے والے پر لازم ہے کہ پیر کے خلیفہ کا بھی احترام کریں۔ پیر کے خلیفہ کو پیر کا نائب نہ ماننا بھی تو عارضی طور پر ماننا۔ خیال رہے یہی منافقت ہے۔ دنیا پرست صوفیوں سے حقانیت کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ صوفیوں کے دل و دماغ تبلیغ کے حق کی طرف نہیں بلکہ نظر اور چڑھاوے کی طرف زیادہ ہے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ رسم خلافت ہونے کے بعد گواہ ہونے کا ثبوت، یعنی شاہد گواہ ہونے کا کہ بھائی میرے سامنے خلافت ہوئی ہے، گواہی کی دستخط کے لیے سند نامے پر جس وقت دستخط لینے جاتے ہیں تو گواہی کی دستخط کے لیے 11,000، 7,000، 5,000 مانگے جاتے ہیں۔ جہالت اور مفاد پرستی کی یہ بھی حد ہو گئی کہ خلافت کا معاوضہ مانگا جاتا ہے، جیسے یہ کوئی بھکاؤ چیز ہے۔ خلافت کے لیے
ضروری ہے کہ جسے ہم خلافت دے رہے ہیں وہ شخص شریعت کا پیروکار ہو، سلوک، تزکیہ نفس، مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ بخوبی جانتا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو، طریقت کے اصول جانتا ہو، اسرار معرفت سے واقفیت رکھتا ہو، حقیقت سے باخبر ہو، مگر کچھ جگہوں پر اصول ہے کہ جاہل ہو، 5 کلمے نہ آتے ہو، دین سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، تصوف جانتا ہو نہ جانتا ہو، اگر مالدار ہے تو خلافت دے دو۔ اللہ کی خیر، یہ خلافت اللہ کی امانت ہے جس کے لیے رسول و آل رسول نے اپنے کنبے کی قربانیاں دے دی، مگر اس پر آنچ نہ آنے دی۔ جو خلافت کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھ کر اس کا معاوضہ مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ ہمارے جد امجد سے چلا ہے، وہ خلافت سے سرفراز نہ ہوتے تو تم تک کیسے آتا؟ میں کہتا ہوں، کیا یہی صوفیت ہے کہ دین محمدی کے اصل راہ طریقت کو دال روٹی کا ذریعہ بنا لے؟ میں کہتا ہوں، خلافت جس کے گھر کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا انہوں نے خلافت کے عوض میں کچھ مانگا یا مانگنے کا حکم دیا؟ جب نہیں دیا تو انہی کے نقش قدم پر چل کر تبلیغ حق کیوں نہیں کرتے؟ کچھ خبر بھی ہے، سب اہل سلاسل ایسے نہیں ہے، مگر کچھ اہل سلسلہ کی وجہ سے تمام سلسلے کو طرح طرح کے تانے سننا پڑتے ہیں۔ سلسلے کے خلاف کوئی کچھ کہے تو مجبوراً سننا پڑتا ہے، جواب دینے میں بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کیا جواب دیں۔ کچھ کہتے ہیں دنیا پرست سلسلہ ہے، کچھ کہتے ہیں خلافت جتنی ہے، کچھ کہتے ہیں جبہ و دستار کی قیمت 10,000 ہے، 11,000 ہے۔ یہ بیان صرف اصلاح کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی پر تند کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ خیال رہے کہ نظر کا حکم ہے، نظر کا حکم ہے، مگر نظر گم شدہ چیز کا نام ہے جو دینے والا جانے اور لینے والا چپ چاپ تسلیم کر لے۔ یہ سچ ہے، پیر سے خالی ہاتھ نہیں ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ نظر رکھنی چاہیے، اپنی حق حلال کی کمائی سے جو بھی حالات اجازت دیں عطا کرنا چاہیے۔ کچھ نہ ہو تو کھجور، وہ بھی میسر نہ ہو تو پھول، پھول بھی میسر نہ ہو تو تازہ پتا، تازہ پتا بھی میسر نہ ہو تو کنکر۔ حاصل کلام یہ کہ کچھ نہ کچھ نظر دینی چاہیے، جو گمشدہ حالات میں دی جائے وہ نظر، اور جو مقید ہو جائے کہ بھائی اتنے ہی چاہیے، 11,000 چاہیے، 21,000 چاہیے، خیال رہے کہ وہ نظر نہیں، قیمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت و مشقت سے دعوت حق عام کی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے صوفیت کو ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے نظر نہ دو، نظر نہ لو۔ ارے اللہ اگر ہدایت دے تو
تو لاکھوں روپیہ دو، کروڑوں دو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں مالک سخی دل عطا کرتا ہے۔ ہم مخالف ہیں مانگنے کے، جس کی وجہ سے جسے مانگا جائے اور اس کے پاس نہیں ہو تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ صوفیوں کے تو ایسے قول ہے کہ کوئی حق پرست صوفی اگر کسی واقف حقیقت غریب شخص کو خلافت دے دے تو جو معاوضہ مانگتے ہیں، چاچا پیر، دادا پیر، پردادا پیر، جو بھی ہو، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ خلافت دی، اس کے 11,000 دو۔ اب وہ صوفی جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے غریب جس میں قابلیت تھی اسے عطا کیا، تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب غریب تھا تو خلافت کیوں دی؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس حرکت سے حق پرستوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صوفی حق وہی ہے جو غریب غربا مرید اور امیر مرید میں فرق نہ سمجھے۔ پیر کی اولاد سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیر کے وصال کے بعد مدار کو اپنی خاندانی جاگیر نہ سمجھیں، کیونکہ پیر ہر مرید اور خلیفہ کے لیے آئینہ رسول ہوا کرتا ہے، اور رسالت سوائے محمد کے کسی کی جاگیر نہیں۔ کچھ آنکھوں سے پردہ غفلت بھی اٹھاتے چلوں کہ خلیفہ کے معنی فرما بردار بیٹا، وارث، جانشین کے ہوتے ہیں۔ پیر کے اگر 50 خلیفہ ہیں تو خیال رہے کہ وہ 50 کے 50 وارث ہیں، جانشین ہیں، اور جسے اس حقیقت سے انکار ہے خیال رہے وہ شخص منافق ہے، فاسد ہے، مفاد پرست ہے، جو اپنے خود ساختہ قانون و عقیدت کے تحت حق کو حق ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور بڑھا دیا اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں قربان جاؤں ان سجادگان پر جو اپنے والد کے کردار کو اپنی ذات میں اتار کر، اپنے والد کے کردار کو اپنا کر خود میں وہ اوصاف پیدا کر لیتے ہیں جس پر صوفیت رشک کرتی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں ان سجادگان کے لیے جو اپنے کردار کو ناسمجھی میں فرعون کا آئینہ سمجھ بیٹھے ہیں، فرعون کا آئینہ بنا بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس بات کو مد مقابل رکھتے ہوئے ہمارے شیخ پیر طریقت حضرت خواجہ شیخ محمد یوسف علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین و خلفاء کو ایک دوسرے کی دست بوسی کا حکم دیا کرتے تھے، جو ان کی ہدایت پر قائم ہے، وہ آج بھی ان کی بات پر عمل پیرا ہے۔ در حقیقت ان کا منشا ان کی نفی کرنا، ان کا تکبر مٹانا اور حق کی طرف رجوع کرنا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی آپ سے ملے تو آپ کا مرتبہ بڑھ نہیں جائے گا، جو نہ ملے
اس سے آپ کا مرتبہ گھٹ نہیں جائے گا۔ ہاں، اس عمل سے ان کے کردار کا ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ مولا ہر ایک کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی ذات میں تکبر جنم لے چکا ہے، مولا اس تکبر کا خاتمہ کر کے